जलाल का बरगुज़ीदा पैगंबर, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी, हम उनको तस्लीम करें। और जब उनको अल्लाह का रसूल तस्लीम करेंगे, इस पर हमारा ईमान होगा, इस पर हमारा अकीदा बन जाएगा, तो फिर इसका माना ये होगा कि जो कुछ वो हमें दे रहे हैं, जो कुछ उन्होंने हमें दिया है, वो सारे का सारा अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की तरफ से पैगाम है। उन्होंने हमें कुरान मजीद पढ़कर सुनाया, सहाबा किराम को लिखाया, और वो कुरान मजीद हम तक पहुंचा। ये अल्लाह का कलाम है या नहीं? क्यों भाई? अल्लाह की तरफ से वही है। ये कौन लाए हैं? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपकी हर हदीस, हर सुन्नत, आपका हर फरमान, आपका हर अमल, जिसको हदीस कहते हैं, जिसको सुन्नत कहते हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से ही पैगाम है, और ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। तो आपको अल्लाह का रसूल तस्लीम करना, अल्लाह का नबी मानना, और जो कुछ आप अल्लाह की तरफ से लाए हैं और आपने जो कुछ फरमा दिया है, खा वो कुरान की सूरत में हो या हदीस की सूरत में हो, उन सब को सच्चा मानना और उन पर ईमान लाना, ये सबसे पहला हक है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, एक बात है कि आप जो कुछ लाए, जो कुछ आपने फरमाया, अगर हमारी ये अकल या हमारा ये मुआशरा, हमारी तहकीक, हमारी रिसर्च और हमारी आदात उसको कबूल करने के लिए तैयार ना हो, हमारा जहन उसको मानने के लिए तैयार ना हो, तो फिर क्या करना चाहिए? क्यों भाई? यानी हमें पता चल गया कि ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, कुरान मजीद में ये बात आ गई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ये बात आ गई और आपने फरमा दिया, लेकिन हमारा ज़हन उसको कबूल करने के लिए तैयार ना हो, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि क्या हमने आपको अल्लाह का रसूल और अल्लाह का नबी हमने आपको तस्लीम किया? अच्छा, चलो ये भी आप ना मिसाल से समझ लें। मिसाल से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आज रात 7 आसमानों पे गया हूं, बैतुल मुक़द्दस भी गया हूं, और फिर सीढ़ी के जरिए अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने मुझे सिदरतुल मुंतहा तक इसी रात में अपनी निशानियां दिखाई, अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात हुई, और फिर मैं रात के उसी हिस्से में वापस आ गया। ये बात जब एक कुफ्फारे मक्का ने सुनी तो वो ना एक लिहाज से बड़े खुश हुए, अपने अंदर से ना बड़े खुश हुए। वो कहने लगे कि ये बात आप लोगों के सामने भी करेंगे? अबू जहल कहने लगा, ये बात आप लोगों के सामने भी करेंगे? आपने फरमाया, हां करूंगा। उसने आवाज दी, या माशरा कुरैश, ए कुरैश के लोगों इकट्ठे हो जाओ। वो बैतुल्लाह में सारे इकट्ठे हो गए, मजलिस बन गई। वो उसने क्यों इकट्ठा किया था, ये सुनिए गौर से जरा। ये बाबा जी, ये जब इनसे पूछूंगा तो ये फिर क्या करेंगे आखिर में? अच्छा, अबू जहल कहने लगा, जी हाँ, इनको बताओ जो आपने मुझे बताया था।
آپ نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے اس رات کے ایک حصے میں بیت المقدس بھی دکھا دیا، وہاں سے ساتوں آسمان بھی، سدرۃ المنتہا تک بھی، یہ دیکھا وہ دیکھا۔ وہ سب نے آپ کی اس بات کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، اس لیے کہ کوئی عقل ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کو 1 مہینہ تو بیت المقدس شام جانے کا لگتا تھا، پھر واپسی کی اتنی مسافت تھی، پھر ساتوں آسمان پہ جانا، وہاں کی خبریں دینا، ان کی عقل نہیں مانتی تھی۔ اچھا، انہوں نے مذاق اڑایا، دیکھو جی ہم پہلے ہی کہتے تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ مجنون ہے، استغفر اللہ، یہ پاگل ہے، یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک اور انہوں نے شکار کرنے کی کوشش کی، کیا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے اگر کوئی شخص یہ کہے، یہ دیکھیے ذرا انداز، کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس شام اور ساتوں آسمان سدرۃ المنتہا سے ہو کر آیا ہوں، تو کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیوں جی؟ انہوں نے فرمایا ہاں اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو پھر بالکل سچ اور حق ہے۔ اچھا جی، فرق کیا ہوا؟ اگر کوئی شخص یہ بات کرے تو وہ فرماتے ہیں وہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ کیسے غلط بات ہے۔ اور اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ بات آپ کے دوست، آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو پھر انہوں نے کہا ہاں اگر انہوں نے کی ہے تو بالکل صحیح۔ کیوں جی؟ یہ کیا ہے؟ ایمان بالرسول والتصدیق بما قال به، بما قاله وبما جاء به، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کریں اور جو کچھ وہ کہہ دیں اس کو حق اور سچ مان۔ اسی طرح مثلا بکری ہے، اس کا پیشاب کپڑے کو لگ گیا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے۔ اونٹ ہے، اچھا اگر بچی ہے، بیٹی چھوٹی، اگر اس کا پیشاب کپڑے کو لگ گیا ہے تو فرمایا یغسل، اس کو دھویا جائے، دھونے کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں جی یہ کوئی نا، یعنی اس میں فرق کیا ہے جی؟ بتاؤ فرق کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کا گوشت کھا لو، تو پھر نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں اگر پہلے وضو ہو، اور اگر اونٹ کا گوشت کھا لو تو پھر کیوں بھی؟ یہ مسائل آپ نے سنے کہ نہیں کبھی؟ نہیں سنے ہوں گے نا، بس آپ نے کوئی نظمیں سنی ہوں گی، کوئی بڑی کوئی نعتیں، کوئی بڑی اچھی آواز سنی ہوگی، جی کوئی جوش اور جذبے کی تقریریں سنی ہوں گی۔ اچھا یہ سنا نہیں آپ نے کہ اگر باوضو ہوں تو بکری کا گوشت کھا لیں تو اسی طرح نماز پڑھ لیں بغیر دوبارہ وضو کرنے کے تو نماز صحیح، اور اگر اونٹ کا گوشت کھا لیں، باوضو ہوں اونٹ کا گوشت کھا لیں تو نماز پڑھنی ہو تو دوبارہ وضو کرنا یہ فرض ہے، وضو کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ممکن ہے اگر میں یہ کہوں تو آپ کہیں جی وہ بھی حلال چیز ہے، وہ بھی حلال چیز ہے، دونوں میں کیا فرق ہے جی مولوی صاحب؟ ہاں لیکن میں جب آپ سے کہوں گا
کہ یہ بات کس نے کی ہے؟ یہ بات کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ توضؤوا من لحوم الابل، توضؤوا من لحوم الابل، کہ اونٹ کا گوشت کھا لو تو بعد میں پھر وضو آپ کو ضرور کرنا پڑے گا، اور بکری کا گوشت کھا لو تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب آپ کو کہا جائے گا نا بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر آپ کے اوپر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کہیں جی سمعنا واطعنا، اگر آپ نے فرمایا پھر بالکل صحیح۔ مقصد یہ ہے کہ آپ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بات آپ کے سامنے آئے یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کے سامنے آئے اور آپ کی عقل اس کو ماننے کے لیے کمزور عقل، ناقص عقل، اور جو ایمان والی عقل نہیں وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو آپ ایمان کو غالب کریں، آپ کہیں کہ اگر اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو پھر سمعنا و اطعنا، پھر بالکل صحیح ہے۔ ایک سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ آپ پر ایمان لانا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو کچھ آپ نے فرما دیا ہے قرآن کریم کی شکل میں یا حدیث مصطفیٰ کی شکل میں، ان پر ایمان لانا، ان کو سچا تسلیم کرنا، یہ سب سے پہلا حق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا جی، 2 نمبر، دوسرا حق آپ کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے۔ کیا معنی؟ آپ جو کچھ فرمائیں اس پر عمل کر لیں، اس کو تسلیم کر لیں، آپ جو کچھ کریں اس کو مان لیں، اور جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جائیں۔ یہ کس کا حق ہے؟ اطاعت اور اتباع۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ حق ہے۔ اچھا جی، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ پر ایمان کے بعد، آپ کی تصدیق کے بعد، یہ دوسرے نمبر یاد رکھیں گے نا بھائیو، کیا ہے؟ آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی فرما برداری، اور آپ کی نافرمانی سے، منہیات سے بچ جانا۔ یہ حق اللہ عز و جلال نے آپ کا مقرر کیا ہے اپنے سارے بندوں پر، مومنوں پر۔ اچھا جی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے نا؟ کتنی دفعہ آتا ہے؟ بے شمار دفعہ۔ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، اور ان کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو۔ اور رسول ماننے کا معنی ہی یہ ہے کہ آپ کی اتباع کرو، آپ کے پیچھے پیچھے چلو، جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ یہ معنی ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کی ایک دلیل آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ویسے تو قرآن مجید بھرا ہوا ہے آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی نافرمانی سے بچنا۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام اس موقع پہ 15,000 کی تعداد میں تھے، 1500 کی تعداد میں تھے، اور ان کے لیڈر اور قائد کون تھے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کافر بھی آگے میدان میں، وہ کہنے لگے جی ہم آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صحیح ہے نا؟ کافروں کی طرف سے ایک ایلچی بن کر آئے، سفیر بن کر آئے کہ آپ سے گفتگو کریں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ ان کا نام کیا؟